अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। नाज़रीन और हाज़रीन, जी हाँ, आज का जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिन्हें जो सब्र अय्यूब के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो उनके बारे में आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और उनका जो क़िस्सा है कि वो सब्र के लिए किस तरीके से मशहूर हुए वो मैं आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में उसको बताना चाहूँगी। तो सब्र को निस्फ़ ईमान कहा गया है क्योंकि निस्फ़ ईमान सब्र और निस्फ़ शुक्र है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए सब्र और रज़ा की अलामत, उन्वान, मिसाल और नमूना है। जी हाँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र अय्यूब इसीलिए कहा गया है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सख्ती, उन पर बीमारी की सूरत में नाजिल हुई सख्ती, तो उन्होंने किस तरीके से उस बीमारी पर सब्र और शुक्र अदा किया। आज अल्लाह माफ़ करे, हमें कोई बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है या नज़ला हो जाता है या इसी तरह की कोई और बीमारी हो जाती है, तो हम कितने बेसब्रे हो जाते हैं और कितनी नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला को कितने शिकवे शिकायत लेकर आ जाते हैं। तो इसी तरीक़ा का क़िस्सा है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने तमाम नेक बंदों से, अपने पैगंबरों के ज़रिए ये दुनिया में पैगाम पहुँचाया है। हर एक को किसी न किसी अगर मुसीबत में मुब्तला किया है तो उसको उससे आज़ादी भी मिली है और उस पर उन्होंने कितना सब्र किया, कितना शुक्र किया, वो हम जैसे बंदों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है कि देखो कि मेरे ये नेक बंदे भी थे जिनको मैंने कितनी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। नाज़रीन और हाज़रीन, जी हाँ, आज का जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिन्हें जो सब्र अय्यूब के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो उनके बारे में आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और उनका जो क़िस्सा है कि वो सब्र के लिए किस तरीके से मशहूर हुए वो मैं आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में उसको बताना चाहूँगी। तो सब्र को निस्फ़ ईमान कहा गया है क्योंकि निस्फ़ ईमान सब्र और निस्फ़ शुक्र है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए सब्र और रज़ा की अलामत, उन्वान, मिसाल और नमूना है। जी हाँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र अय्यूब इसीलिए कहा गया है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सख्ती, उन पर बीमारी की सूरत में नाजिल हुई सख्ती, तो उन्होंने किस तरीके से उस बीमारी पर सब्र और शुक्र अदा किया। आज अल्लाह माफ़ करे, हमें कोई बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है या नज़ला हो जाता है या इसी तरह की कोई और बीमारी हो जाती है, तो हम कितने बेसब्रे हो जाते हैं और कितनी नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला को कितने शिकवे शिकायत लेकर आ जाते हैं। तो इसी तरीक़ा का क़िस्सा है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने तमाम नेक बंदों से, अपने पैगंबरों के ज़रिए ये दुनिया में पैगाम पहुँचाया है। हर एक को किसी न किसी अगर मुसीबत में मुब्तला किया है तो उसको उससे आज़ादी भी मिली है और उस पर उन्होंने कितना सब्र किया, कितना शुक्र किया, वो हम जैसे बंदों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है कि देखो कि मेरे ये नेक बंदे भी थे जिनको मैंने कितनी मुश्किल। और आप इसको एक क़िस्से की तरह अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे और जो हमें इससे पैगाम मिल रहा है, जो मैसेज मिल रहा है वो सब्र का है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला हमें भी दीन पर साबित कदम रखे और हमें अपनी तमाम मुश्किलात में सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मैंने उन्हें कितनी मुश्किलात में मुब्तला किया लेकिन उन्होंने उफ़ तक ना किया। उन तमाम बीमारियों पे, उन तमाम मुश्किलात में, मुसीबतों में, उन गमों में उन्होंने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया है, ना कि नाशुक्र की है। तो आज जो मैं आपको क़िस्सा बयान करूँगी वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है, जो सब्र अय्यूब
سب سے زیادہ صبر کرنے والوں کے نام سے مشہور ہیں۔ تو جی ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ ایوب بڑے ہی اچھے بندے اور بڑی آہوازاری کرنے والے بندے ہیں۔ اچھا، آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، جبکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے داماد بھی تھے، اور آپ شام کی سرزمین میں ایک بسنیہ نامی بستی ہے جس میں آپ مقیم تھے، آپ وہاں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا دولت سے، بے تحاشا مال سے نوازا تھا، اور آپ مہمانوں اور مسافروں کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے، خاطر مدارت کرتے تھے۔ آپ کے کئی طرح کے مال اور جائیدادیں تھیں۔ بے حد نیک، رحم دل اور نہایت پاک و پاکیزہ بندے تھے، اور آپ بے سہاراؤں کا بہت زیادہ سہارا بنے۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور بے لباسوں کو لباس مہیا کرنے والے تھے۔ جب تک آپ دوسروں کو پیٹ بھر کے نہیں کھلا دیتے تھے، آپ خود نہیں کھاتے تھے پیٹ بھر کے۔ اسی طریقے سے آپ جب بے لباسوں کو لباس تقسیم کرتے تھے، مطلب یہ کہ آپ انتہائی بہت پاکیزہ بندے، اللہ تعالیٰ کی نہایت آہوازاری کرنے والے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طریقے سے نوازا تھا، اولاد سے، دولت سے، بے تحاشا جائیدادیں، بے تحاشا دولت تھی، اور آپ نہایت رحم دل، پاکیزہ، یتیموں مسکینوں کا خیال کرنے والے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، اور اسی طریقے سے بے لباسوں کو لباس مہیا کرنے والے تھے۔ تو یہاں جب آپ ہر وقت اللہ کے آگے سر سجود رہتے تھے اور اپنی ضرورت اس سے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر سورۃ النساء اور سورہ انعام میں آپ کا ذکر ہے: اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی، اور داؤد کو تو ہم نے زبور بھی عطا فرمائی، اور فرمایا اور اسحاق کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا ذکر جمالی ہے، یہاں آپ کا صرف نام کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں کچھ حالات مذکور ہیں، اور وہ بھی آپ کی بیماری اور مال و دولت کی آزمائش کا ذکر ہے۔ یہاں جو میں آپ کو قصہ بیان کروں گی وہ آپ کی بیماری کا قصہ ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی بیماری میں اللہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کیا بلکہ ہر لمحے سربت سجود رہے، اور اس بیماری میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، آپ کس طریقے سے صابر اور شاکر رہیں، اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم ہے۔ یہاں یہ بات چلے میں یہاں سے آپ یہ قصہ بیان کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان بے حد مضبوط تھا، اس لیے خوب آزمائے گئے، اور آپ سب آزمائشوں میں صابر اور راضی برضا رہے۔ صبح اور شام دن رات شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور ہر وقت آپ کی زبان حمد و ثنا سے تر رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بے قرار ہو کر بول اٹھی کہ اے ایوب، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس تنگی سے نکال دے گا۔ آپ نے فرمایا میں 70 سال تندرست رہا ہوں، اگر 70 سال بیمار بھی رہوں تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ادا کرتا رہوں گا، تو آپ نے نعمتوں کا شکر ہی ادا کرتا رہوں گا، آپ نے کہا۔ یہ سنتے ہی آپ کی بیوی لاجواب ہو گئی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا تو میں اسے 100 مار ماروں گا۔ یہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ہر مصیبت پر صبر ہی کیا، لیکن اپنے قریب ترین کے 2 ساتھیوں کی زبان سے ایک کلمہ سن کر برداشت نہ کر سکے۔ آپ کے لیے اس بات کا سننا بے حد گراں تھا، اور یہ گرانی اور بے صبری بھی دراصل اللہ پر غیرت تھی، نہ کہ نفس کا عدم تحفظ، عدم ضبط،
جیسا کہ نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا چاہا سوائے لیکن اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پامالی برداشت نہ کر سکتے تھے آپ۔ چنانچہ اس بات کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 8 سال تک بیماری میں مبتلا رہے اور کبھی کسی شکوہ و شکایت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہے۔ اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے تو ہی نجات دلائے گا، تو نے ہی مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے تو آپ ہی مجھے اس سے نجات بھی دلائیں۔ یہ وقت، یہ دور اتنا سخت اذیت ناک تھا کہ آپ کے تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ دار آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ گئے سوائے آپ کی بیوی کے۔ وہ گھر میں رہتی تھیں، وہ آپ کی تیمارداری کرتی تھیں کیونکہ آپ ایک بستی میں وہاں ایک درخت کے نیچے آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا اور آپ وہیں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے اس بیماری میں، اور آپ کی بیوی اپنے گھر کے کام کاج کر کے پھر آپ کے پاس آ کر آپ کی تیمارداری کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دن آپ کی بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی تو آپ نے غصے میں قسم اٹھا لی تھی کہ میں جب صحیح ہوں گا، میں صحت یاب ہوں گا تو میں اس کو 100 مار ماروں گا۔ تو یہاں یہ آتا ہے کہ دیکھیں، تو آپ نے نعمتوں کا شکر ہی ادا کرتا رہوں گا، آپ نے کہا۔ یہ سنتے ہی آپ کی بیوی لاجواب ہو گئی اور ساتھ ہی آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا تو میں اسے 100 مار ماروں گا۔ یہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ہر مصیبت پر صبر ہی کیا لیکن اپنے قریب ترین کے 2 ساتھیوں کی زبان سے ایک کلمہ سن کر برداشت نہ کر سکے۔ آپ کے لیے اس بات کا سننا بے حد گراں تھا، اور یہ گرانی اور بے صبری بھی دراصل اللہ پر غیرت تھی، نہ کہ نفس کا عدم تحفظ، عدم ضبط۔ جیسا کہ نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا چاہا سوائے لیکن اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پامالی برداشت نہ کر سکتے تھے آپ۔ چنانچہ اس بات کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 8 سال تک بیماری میں مبتلا رہے اور کبھی کسی شکوہ و شکایت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہے۔ اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے تو ہی نجات دلائے گا، تو نے ہی مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے تو آپ ہی مجھے اس سے نجات بھی دلائیں۔ یہ وقت، یہ دور اتنا سخت اذیت ناک تھا کہ آپ کے تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ دار آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ گئے سوائے آپ کی بیوی کے۔ وہ گھر میں رہتی تھیں، وہ آپ کی تیمارداری کرتی تھیں کیونکہ آپ ایک بستی میں وہاں ایک درخت کے نیچے آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا اور آپ وہیں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے اس بیماری میں، اور آپ کی بیوی اپنے گھر کے کام کاج کر کے پھر آپ کے پاس آ کر آپ کی تیمارداری کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دن آپ کی بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی تو آپ نے غصے میں قسم اٹھا لی تھی کہ میں جب صحیح ہوں گا، میں صحت یاب ہوں گا تو میں اس کو 100 مار ماروں گا۔ تو یہاں یہ آتا ہے کہ دیکھیں، تو آپ نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب مجھے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دلائیں گے تو میں یہ اپنی قسم کو پوری کروں گا۔ تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے اس قسم کو بھی پورا کیا۔ وہ کس طریقے سے وہ میں آپ کو آگے بلاگ میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو پھر یہاں کیا ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا تھی؟ وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کے ذریعے بھیجی گئی۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی، کیونکہ آپ تقریباً 8 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے زبان سے اف تک نہ کیا اور بس ہر لمحے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں ہم اس قصے سے کیا سبق لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور ایک اللہ تعالیٰ جب ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت لے آتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے۔ یہاں یہ میسیج دیا گیا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، آپ صبر سے کام لیں، اور اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی بیماری میں مبتلا کیا ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہے، تو آپ کو اس آزمائش پہ پورا بھی اترنا ہوگا۔
اب یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی. آپ کو حکم ہوا کہ اپنے پیر زمین پر مارے. وہاں آپ نے جب اپنے پیر زمین پر مارے تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ نکلا اور اس چشمے سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس سے غسل کیجئے. آپ نے غسل کیا اور آپ کی وہ تمام بیماری جو کوڑ کی بیماری کہلاتی ہے, کیڑوں کی بیماری ہو گئی تھی آپ کو, وہ بیماری سے اللہ تعالیٰ. تو آپ نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب مجھے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دلائیں گے تو میں یہ اپنی قسم کو پوری کروں گا. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے اس قسم کو بھی پورا کیا. وہ کس طریقے سے وہ میں آپ کو آگے بلاگ میں بتاؤں گی. سب سے پہلے تو پھر یہاں کیا ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. کون سی دعا تھی وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کے ذریعے بھیجے گئے. آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی. کیونکہ آپ تقریباً 8 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے, لیکن آپ نے زبان سے اف تک نہ کیا اور بس ہر لمحے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے. اب یہاں دیکھیے, یہاں ہم اس قصے سے کیا سبق لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے تو ہم شکر ادا نہیں کرتے, اور ایک اللہ تعالیٰ جب ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت لے آتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, صبر سے کام نہیں لیتے. یہاں یہ میسیج دیا گیا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے, آپ صبر سے کام لیں. اور اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی بیماری میں مبتلا کیا ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہے, تو آپ کو اس آزمائش پہ پورا بھی اترنا ہوگا. اب یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی. آپ کو حکم ہوا کہ اپنے پیر زمین پر مارے. وہاں آپ نے جب اپنے پیر زمین پر مارے تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ نکلا اور اس چشمے سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس سے غسل کیجئے. آپ نے غسل کیا اور آپ کی وہ تمام بیماری جو کوڑ کی بیماری کہلاتی ہے, کیڑوں کی بیماری ہو گئی تھی آپ کو, وہ بیماری سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے آپ کو نجات دی. پھر دوسرا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ زمین پر دوبارہ پاؤں ماریں, تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا میٹھے پانی کا اور آپ کو حکم ہوا کہ یہ پانی پی لیجئے. وہ پانی پینے کے بعد آپ پہلے کی طرح دوبارہ صحت و تندرست و توانا ہو گئے, اور اسی طریقے سے دوبارہ اس بیماری میں جو لاغر ہو گئے تھے وہ تمام بیماری ختم ہو گئی اور دوبارہ صحت و تندرست ہو گئے, اور اسی طریقے سے حسین و جمیل بھی ہو گئے. پھر جب آپ کی بیوی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے جب واپس گھر آتی ہیں, جب واپس آتی ہیں آپ سے ملنے, آپ کو دیکھنے, آپ کی تیمارداری کرنے, تو وہ آپ کو دیکھ کے پہچانی نہیں. وہ آپ سے ہی پوچھتی ہیں کہ یہاں ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے بولا وہ میں ہی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دلا دی ہے اور اب میں دوبارہ صحیح ہو گیا ہوں. تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ نے مجھے دوبارہ صحت دے دی ہے. بولی اے صاحب میرے ساتھ مذاق مت کیجئے, آپ نے دوبارہ وہی بات کہی. اللہ نے آپ کو صحت بھی دے دی اور کھویا ہوا مال اور اولاد بھی لوٹا دی, اور اتنا ہی اور بھی دے دیا کہ اب مال اور اولاد دونوں پہلے سے دگنے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دوبارہ عطا فرمائی تو ان پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی تھی. جی ہاں, آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی تھی, اور آپ انہیں اٹھا کر جھولی میں بھر رہے تھے. بھرنے لگے تو کہا گیا کہ اے ایوب اور کتنے برتن اٹھاؤ گے, کیا دل نہیں بھرا؟ تو آپ نے عرض کی اے رب, کیا تیری رحمت سے بھی کسی کا جی بھرا ہے کبھی؟ مطلب وہ کوئی مطلب کنجوسی میں نہیں اٹھا رہے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ برتن جمع کر لوں, سونے زیادہ جمع کر لوں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ رہے تھے اپنے دامن. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے آپ کو نجات دی. پھر دوسرا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ زمین پر دوبارہ پاؤں ماریں, تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا میٹھے پانی کا اور آپ کو حکم ہوا کہ یہ پانی پی لیجئے. وہ پانی پینے کے بعد آپ پہلے کی طرح دوبارہ صحت و تندرست و توانا ہو گئے, اور اسی طریقے سے دوبارہ اس
بیماری میں جو لاغر ہو گئے تھے وہ تمام بیماری ختم ہو گئی اور دوبارہ صحت و تندرست ہو گئے، اور اسی طریقے سے حسین و جمیل بھی ہو گئے۔ پھر جب آپ کی بیوی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے جب واپس گھر آتی ہیں، جب واپس آتی ہیں آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے، آپ کی تیمارداری کرنے، تو وہ آپ کو دیکھ کے پہچانی نہیں، وہ آپ سے ہی پوچھتی ہیں کہ یہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے بولا وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دلا دی ہے اور اب میں دوبارہ صحیح ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ نے مجھے دوبارہ صحت دے دی ہے۔ بولی اے صاحب میرے ساتھ مذاق مت کیجئے، آپ نے دوبارہ وہی بات کہی، اللہ نے آپ کو صحت بھی دے دی اور کھویا ہوا مال اور اولاد بھی لوٹا دی، اور اتنا ہی اور بھی دے دیا کہ اب مال اور اولاد دونوں پہلے سے دگنے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دوبارہ عطا فرمائی تو ان پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی تھی۔ جی ہاں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی تھی اور آپ انہیں اٹھا اٹھا کر جھولی میں بھر رہے تھے، بھرنے لگے تو کہا گیا کہ اے ایوب اور کتنے برتن اٹھاؤ گے، کیا دل نہیں بھرا؟ تو آپ نے عرض کی اے رب، کیا تیری رحمت سے بھی کسی کا جی بھرا ہے کبھی؟ مطلب وہ کوئی مطلب کنجوسی میں نہیں اٹھا رہے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ برتن جمع کر لوں، سونے زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ رہے تھے اپنے دامن۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پر جو رحمت کی بارش کی تھی آپ اس کو سمیٹ رہے تھے، اور دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرمایا کہ آپ کو اپنی قسم سے بری ہونے کی رخصت عطا فرمائی۔ وہ جو آپ نے بیوی کو 100 مار مارنے کی کھائی تھی، چنانچہ اللہ نے وحی بھیجی۔ وحی میں کیا تھا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، جی ہاں اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے اپنی بیوی کو ہلکی سی جھاڑو مار دو، تو اس طریقے سے آپ کی وہ قسم پوری ہو جائے گی جو آپ نے کھائی تھی کہ میں اس کو 100 مار ماروں گا۔ تو ایک 100 تنکوں کی جھاڑو آپ کو ملی جو آپ نے اپنی بیوی کو ضرب لگائی، اور اس طریقے سے آپ کی وہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر اپنی بیوی کو مارا اور اپنی قسم سے بری ہو گئے۔ آپ نے کتنی عمر پائی اس میں علماء کا اختلاف ہے، کہیں 93 ایئرس ہیں اور کہیں، لیکن مشہور قول 93 ایئرس کا ہی ہے، اور آپ کی قبر دریافت ہو چکی ہے۔ یہ سرزمین شام میں، جی ہاں سرزمین شام میں، شام کی سرزمین میں ایک بسنیہ نامی بستی میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو یہاں ہمیں اس پورے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نہ کرے اگر ہمیں کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر ادا کریں، نہ کہ ناشکری کرنے لگیں، بے صبرے ہو جائیں، شکوہ شکایت کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ شکر زیادہ، وہ صبر زیادہ پسند آئے گا جو ہم انتہائی سخت ایذا میں یا بیماری میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آئے گا اور آپ ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور یہ